बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इसलिए कि मैं कुछ अरसे के वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और फिर इंशाअल्लाह बाकायदगी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा और हम मुख्तलिफ़ तरह के अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आलमी अमूर से मुतालिक होंगे, लेकिन हमारे ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होंगे क्योंकि हम ज़ाहिर है एक ग्लोबल विलेज का बड़ा अहम हिस्सा हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक इंतहाई अहम इशू है जिस पर पाकिस्तान में बहुत कम बहस हुई है, मगरबी दुनिया में भी शायद इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो सकी। तो वो है कि मुस्तकबिल का थानेदार कौन होगा, यानी फ्यूचर की पावर, इंटरनेशनल पावर कौन होगा। एक पावर होगी अमेरिका, या दो पावर होंगे, या तीन पावर होंगे। यानी दुनिया के जो एक निज़ाम है उसको किसी ज़माने में दो मुल्कों ने कंट्रोल किया और उन्होंने एक तवाज़ुन कायम किया जिसमें रशिया, साबिक सोवियत यूनियन, और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। इन दोनों ने पावर को बैलेंस किया जंग अज़ीम के दौरान भी। लेकिन फिर जो बाद में इसमें चेंज आया और रशिया ज़वाले रूस के बाद आज 1999 में पावर जो है वो सारी की सारी जिसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेट हो गई यूरोप में, अमेरिका में, और उनका एक लीडर उभरा जिसका नाम है अमेरिका। अच्छा, अब गुज़श्ता चंद अशरों में, 2-3 अशरों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो पावर है वो भी उस तरीके से नहीं है। फ़िलहाल इतनी पावर तो है अमेरिका के पास कि वो दुनिया भर में जहाँ चाहे अपने फ़ौजी भेज सकता है, जिस मुल्क पे चाहे अटैक कर सकता है, यूनाइटेड नेशन को जैसे चाहे चला सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो चाहे कर सकता है। लेकिन क्या ये पावर उसकी मिलिट्री की जो है ये बरकरार रहेगी? क्या अमेरिका की इकोनॉमिक पावर बरकरार रहेगी? क्या अमेरिका की जो एक अपनी वैल्यूज़ को एक्सपोर्ट करने की पावर है वो बरकरार रहेगी या नहीं? तो इसमें बहुत से सवाल उभरते हैं। क्या फ्यूचर में रूस इसका हिस्सेदार होगा? क्या फ्यूचर में चाइना कोई बड़ी इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर होगा? क्या कोई और 3-4 मुल्क मिलकर कोई एक पावर बेस कायम करेंगे जो अमेरिका को बैलेंस करेंगे? तो जी नहीं। जो इस वक्त इंटरनेशनल माहिरीन हैं मुख्तलिफ अपना शोबों के, उनका एक चीज़ पे बड़ा कंसेंसस है, एक बड़ा इत्तेफाक राय है, वो ये कि फ्यूचर की जो पावर है वो ना अमेरिका के हाथ में होगी, ना चाइना के हाथ में होगी, ना रशिया के हाथ में होगी, बल्कि एक और चीज़ उभर रही है जो एक हम कह सकते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो स्टेट को डिक्टेट करेंगे। और जी हाँ, इस वक्त भी हैं, इस वक्त भी जो स्टेट की पावर्स हैं वो बहुत सी ज़्यादा नीचे से निकल गई हुई हैं उनके हाथों से, और बहुत सी पावर जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो उनके हाथों में चली गई हुई हैं। आप देखिए कि बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो बाइडन साहब जो फैसले कर रहे हैं वो नाफिज हो रहे हैं, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। वहाँ जो नतीजे निकलेंगे वो अभी से लोग फोर्सी कर रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। तो अब इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो अमेरिका के अंदर अमेरिका को भी तंग कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो एट वॉर है, अमेरिका वर्सेस अमेरिका है, अमेरिका का मुकाबला खुद अमेरिका के अंदर जो उसकी कंट्राडिक्शंस हैं उनसे है। लेकिन एक ब्रॉडर क्वेश्चन जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं वो ये है कि दुनिया की पावर कौन होगी, वो कौन होगा जो दुनिया को कंट्रोल करेगा? तो वो होगी जनाब अली डिजिटल इंडस्ट्री जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल पावर होगी जो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। आप देखें कि इस वक्त अब हम इनके मुख्तलिफ जो पस मंज़र हैं उन पर गौर करते हैं। इस वक्त दुनिया भर में हम मानते हैं कि अमेरिका जो है वो एक इस वक्त मुस्तनिद मिलिट्री की पावर है, इकनॉमिक पावर है, लेकिन इकनॉमिक पावर इतनी बड़ी नहीं है। सेमी कंडक्टर्स में वो चाइना का बाइकआउट करता है ताकि चाइना उसके मुकाबले पर ना आ जाए, और चाइना चूँकि पहले से ही इस शोबे में बहुत कम उसकी तरक्की थी तो उसने अपनी अब सेमी कंडक्टर्स की इंडस्ट्री में आना शुरू किया। टेक्नोलॉजी को दबाने के लिए अमेरिका ने चाइना को रोकने की कोशिश की, लेकिन हवावे के पर पाबंदी के बाद से कई बिलियंस ऑफ डॉलर का चाइना का लॉस हुआ, लेकिन अब वो अपने आप को उठा रहा है। चाइना ने यहाँ पे कहा कि आप मिलिट्री की पावर हैं, नो डाउट, ठीक है, हम आपके पावर को चैलेंज नहीं करते। नेटो और अमेरिका रिमेन्स कई अपना बरसों तक एक पावर रहेंगे कि जहाँ चाहे जो चाहे कर सकेंगे, लेकिन यह अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा सका। 80% यूक्रेन इस वक्त रशिया के कब्जे में है, 80%। और इसको क्या ज़ेलेंस्की साहब वापस ले सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। जवाब है कि यूक्रेन डिवाइड हो चुका है प्रैक्टिकली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक ज़माने में अफ़गानिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की गई कि ये वॉरलॉर्ड्स के पास है, ये यूएसए के पास है, और यहाँ पे कुछ हैं जहाँ पे मिली जुली गवर्नमेंट्स हैं। तो यूक्रेन तकसीम हो चुका, और वेस्टर्न पावर्स जो अब यूक्रेन से अपना हाथ खींच रही हैं, उनको पता है कि हम यूक्रेन को इतने फाइनेंस नहीं दे सकते। अमेरिका की तरजीहात 7 अक्टूबर के बाद रीजन्स में तब्दील हो गई और उनका फोकस यूक्रेन से निकल के
مشرق وسطیٰ پر چلا گیا، کیونکہ ایک اور بڑی انسیڈنٹ ہو گیا، حماس کا حملہ جو اسرائیل پہ تھا، وہ بڑا ایک انپریڈکٹیبل اٹیک تھا جس سے اسرائیل کے کچھ جانی نقصان ہوا، اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر کافی ایک اپنا تنازعات کے اندر جو اسرائیل کے اندر کنٹراڈکشنز تھی وہ بھی سامنے آئیں۔ کنٹراڈکشن سے مطلب کہ جو مختلف پارٹیوں کے درمیان ایک اختیارات کی جنگ چل رہی تھی وہ ابھی بھی عروج پر ہے، اور یہ نیتن یاہو کے لیے 7 اکتوبر کے بعد سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور وہ جنگ کو پرولونگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جس روز جنگ ختم ہوگی اس روز وہ ختم ہو جائیں گے۔ ختم سے مطلب ان کا مستقبل جیل میں ہوگا، جو کہ مقدمے جنگ سے پہلے چل رہے تھے، تو ان کو اس جنگ نے سہارا دیا ہے۔ بہرکیف امریکہ ملٹری پاور ہے اور ڈیموکریسی کا سمبل تھا ایک زمانے میں کہ سب سے اچھی جمہوریت کہتا تھا کہ امریکہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے جو جمہوریت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی امریکہ سے ایکسپورٹ ہو رہی تھیں، مثلا ملٹری ایکوپمنٹ۔ سب سے بڑا ایکسپورٹر ملٹری ایکوپمنٹ کا بلا شبہ امریکہ تھا، اور بلا شبہ جب امریکہ اپنے ویلیوز کو ایکسپورٹ کر رہا تھا تو دوسرے ملکوں کے ساتھ جب ان کی ویلیوز میل نہیں کھاتی تھی، جیسے پاکستان، تو جمہوریت یہاں پہ پاکستان کے جو ایک خاص ماحول تھا اس میں سیٹ نہیں ہو سکی، اور عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت یہاں پہ ناکامی ہے۔ تو امریکہ اپنی ویلیوز ایکسپورٹ کرتا رہا، لیکن اب امریکن ویلیوز جو ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ براڈر پس منظر میں، تو ہیگ کی جو عدالت ہے وہ اس وقت اسرائیل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پہ جو جینوسائڈ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں۔ جو ایون یونائٹڈ نیشن کی ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ یہاں پہ کئی طرح کا جینوسائڈ ہو رہا ہے، 3 انہوں نے بتایا کہ جینوسائڈ کے 3 اشکال ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو بہرکیف امریکہ اس وقت ملٹری کی پاور ہے، وہ ملٹری اڈے کہیں بھی قائم کر سکتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اڈے امریکہ کے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو 70-80 ملک ہیں جہاں پہ امریکہ کے مختلف طرح کی شکلوں میں اڈے یا ان کی فورسز موجود ہیں، یا ان کی انفلٹریشن ہے، ان کے جاسوس بھی ہیں، ان کے پرسونلز بھی ہیں، اور ان کے ایکٹیویٹیز بھی ہیں مختلف طرح کی۔ تو یہ پاور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، جو رہ گیا کہ امریکہ اپنے ویلیوز ایکسپورٹ کرتا تھا، یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو اپنے ایک اقدار کو ایکسپورٹ کرتا تھا، اس میں امریکہ کو بریک لگ گئی۔ جب چائنا نے امریکن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا شروع کیا تو امریکنز کا خیال تھا کہ چائنیز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ایجوکیشن لینے کے بعد امریکنائز ہو جائیں گے، لیکن نہیں ہو سکے، وہ چائنیز ہی رہے۔ اور جب امریکہ کا خیال یہ تھا کہ یہ چائنیز ہوں گے، چائنیز کا بھی کچھ کا خیال تھا کہ ہم امریکنز ہو جائیں گے اور امریکہ ہمیں ایکسیپٹ کر لے گا، یہ بھی نہیں ہو سکا، اور امریکہ نے چائنیز کو چائنیز ہی سمجھا۔ ٹھیک ہے، امریکنز جو ہیں وہ ایک زمانے میں چائنا کے بہت فونڈ آف چائنا تھے، کہ ڈاؤن ٹاؤن سارے چائنا ٹاؤن کہلاتے تھے، وہاں پہ چائنیز فوڈ بڑا پاپولر ہے، ابھی بھی ہوگا۔ تو چائنا جو ہے وہ اکنامک پاور بن گیا، ملٹری کی پاور میں وہ بھی تیسرے نمبر پر ہے، لیکن پاور بہرحال وہ اس قدر پاور نہیں ہے کہ وہ پورے ورلڈ کو اپنے حساب سے چلا سکے جیسا کہ امریکہ چلا رہا ہے۔ لیکن ایشیا کے ریجن میں چائنا نے اپنا اتنا ملٹری کا انفلوئنس کر لیا ہے کہ اس کے ہمسایہ ملک، جو ہمارا بھی ہمسایہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، بھارت، تو وہ بھی اب ایک پریشانی میں، اور اس کے اندر بھی کافی چائنا کی اپنا لائکنگز جو وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ جو انڈیا کا بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ چائنا کی بہت زیادہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو رسائی مل رہی ہے، ان کو لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئیں۔ اروناچل پردیش ہے یا سکم ہے، سکم میں بھی ان کا اثر ہو گیا، بھوٹان میں بھی اثر ہو گیا۔ تو مطلب انڈین جو ریاستیں تھیں مختلف طرح کی چھوٹی بڑی، ان میں اب چائنا کا ایک سوشل اور اکنامک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے۔ تو چائنا اکنامک پاور رہے گا، اور وہ میں بھی کہ دنیا کی سب سے بڑی 2030-35 تک سب سے بڑی اکنامک پاور ہو، اور جو دنیا کی بڑی جی ڈی پی ہے اس میں امریکہ میں بھی کہ نیکسٹ 10 to 15 ایئرس نیچے آ جائے، اور وہ ابھی بھی گر رہی ہے اس کی اکنامکس جو ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ کیا رشیا جو ہے وہ کتنے ریجنس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ رشیا تو تھک گیا ایک جو جنگ ابھی ہے اس نے یوکرین میں لڑی، اس کے بعد تو وہ مختلف ممالک سے مدد ہی مانگ رہا ہے، ہتھیار بھی خرید رہا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ابھی بہت بڑا سانحہ رونما ہوا، ہم سب کو اس پر افسوس ہے۔ جہاں بھی کوئی ٹیررزم ہوگا پاکستان اس کی مذمت میں سب سے آگے رہتا ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود رشیا اپنے اندر اس اٹیک کو روک نہیں سکا۔ تو وہ ملٹری کی پاور تو ہے، لیکن وہ اکنامک پاور نہیں ہے، کیونکہ اس کی اکنامکس جو ہے وہ کولیپس کر گئی۔ اب جو نئے ورلڈ آرڈر یا گلوبل آرڈرز بن رہے ہیں اس میں ایک تو بن رہا ہے ملٹری اور سیکیورٹی کے پرسیپشن سے، کہ کون سا ملک ہے جو پوری دنیا کو سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے۔ تو اس میں امریکہ ایک پاور کے ساتھ سامنے ہے۔
پھر ہے کہ کون سا اکنامک ورلڈ آرڈر ہے کہ کون سا ملک ہے جو دنیا بھر کو اکنامک اسٹیبلٹی دے سکتا ہے اور ان کی اکنامکس کو بہتر بنا سکتا ہے. امریکہ نے اس میں یونائٹڈ نیشن اور اس کے کئی ذیلی ادارے قائم کیے جس میں ورلڈ بینک IMF اور یہ وہ تھے, اور 18% کے لگ بھگ اس کی جو شیئرز ہیں ان اداروں میں اس کے ہی ہیں. لیکن اب ان بڑے اداروں کے ساتھ ایک تصادم کی بھی کیفیت ہو گئی ہے. جب بھی ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس کے باہر سب سے زیادہ مظاہرے جو ہیں وہ انہی اداروں کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ملٹی بلینئر کا کلچر پیدا کیا اور اس وقت دنیا جو ہے وہ ملٹی بلینئر کے ہاتھ میں جا رہی ہے. مطلب یہ مظاہروں کا جو نٹ شل تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کو مزدوروں کے لیے بھی ایک اچھی فیوریبل اور رہنے کی جگہ بنایا جائے بجائے اس کے کہ وہ ارب پتیوں کے لیے رہنے کی جگہ رہے. تو اکنامک ایشوز جو ہے نا, اکنامک ورلڈ پاور امریکہ جو ہے وہ اب دنیا بھر کو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں دے سکتا. امریکہ میں خود بھی کرائسس آئے, اس کی اپنی اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ کوئی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ دنیا کو سنبھال سکے, نہ ہی امریکہ کے پاس اب اتنے لون ہیں. USAID پہلے بہت اس کی انفلٹریشن تھی مختلف ممالک میں, اب نہیں ہے, اور مختلف ممالک میں اس نے اپنے پروجیکٹ بھی بند کر دیے ہیں. تو امریکہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں دے سکتا. امریکہ ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کرتا تھا, لیکن اب ڈیموکریسی کی ایکسپورٹ امریکہ سے اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ وہ جہاں ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ ڈیموکریسی کو برباد کرنے کے ایلیمنٹس بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے. جی ہاں, امریکہ جمہوریت سب سے زیادہ کہاں برباد ہوتی ہے؟ جہاں انارکی پیدا ہو اور جہاں پہ ملٹری کا جو ایک اپنا تصادم ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ ہو. ہم نے دیکھا نا کہ جب امریکہ نے 5-6 اسلامی ملکوں میں مداخلت کی, مشرقی وسطیٰ میں لیبیا میں مداخلت کی, یمن, شام اور کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکن مداخلت کے بعد ایک ابھی تک اسٹیبلٹی قائم نہیں ہو سکی اور اکنامک جو ان کی اسٹیبلٹی تھی وہ برباد ہو گئی. عراق دنیا کا دوسرا بڑا آئل ایکسپورٹر تھا, اب بہت سی جو آئل کی مصنوعات ہیں وہ فرنشڈ اور زیادہ وہ امپورٹ کر رہا ہے. خواتین اور رات, ہمیں چاہیے چھوٹی سی بریک, آپ بھی لیجئے پھر ہم آتے ہیں. بات کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے جو ویلیوز کہتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر رہا تو خود اس پہ بھی عمل نہیں کر رہا, اور جن ملکوں کے ساتھ اس کے بڑے قریبی روابط ہیں وہ بھی ان ویلیوز کو جس میں انسان کی اصل قدر ہے وہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, تو اب وہ اس میں ڈیموکریٹک بھی اس حساب سے نہیں رہا. تو جو ملٹری اور اکنامکس ان دونوں میں جو ہے نا وہ اس وقت کی جو پاورز ہے وہ بڑی کمزور پڑ چکی ہوئی ہیں اور کوئی ایک ایسا پاور نہیں ہے جو کر سکے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے پرسیپشن کی طرف جس پر ہم نے بالکل شروع میں بات کی کہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر. جی ہاں, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لاگرتھم کا. فیوچر میں لاگرتھم جو ہے جو ورلڈ کی پالیٹکس کو کنٹرول کرے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس پر دنیا کی نظر تو بہت کم ہے, لیکن جن لوگوں نے بنایا ہے جو 5-6 اس کے گاڈ فادرز, جیفرے اور لوگ جو کہلاتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے, وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کو فیوچر میں کون کنٹرول کرے گا, اور جن کے پاس یہ ڈیجیٹل پاور ہوگی وہی جو ہے وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کریں گے. اب میں آپ کو اس کی کچھ ریزننگ بتاتا ہوں. دیکھیے, امریکہ میں ایک فرم ہے جس کا نام ہے بلیک راک, کالی چٹان, BLACK اور آگے راک ROCK. تو بلیک راک جو ہے اس کا دنیا کی جو اکانومی ہے اس کی GDP کا 10% ورلڈ وائڈ امریکہ کو چھوڑ کے وہ بلیک راک کے پاس ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑا یہ ایک ہے. اس کی انویسٹمنٹ مختلف کمپنیوں میں اتنی زیادہ ہے جیسا کہ مثلا اب فیس بک ہے یا گوگل ہے یا اور ایسے ملٹی بلینئر ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں IT کے, وہ بلیک راک سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, کریں کہ نہ کریں. بظاہر تو ہمیں گوگل بڑی اسٹرانگ انٹرنیٹ کی آرگنائزیشن نظر آتی ہے, ڈیجیٹل آرگنائزیشن نظر آتی ہے, لیکن یہ اندر سے کمزور ہے کیونکہ بلیک راک ایک ایسے ادارہ ہے, ایسے گروپ ہے جس نے مختلف کمپنیوں میں اسٹاک مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اب کیوں امریکہ میں بہت زیادہ کمپین چلتی ہے کہ جی ختم کر دیا جائے گن کے جو رائٹس ہیں ان کو پہ کنٹرول کیا جائے, کیونکہ گن رائٹس اتنے زیادہ پھیل گئے ہوئے ہیں کہ یہ تشدد کو جنم دے رہے ہیں. لیکن نہیں ہوتا, کیونکہ بلیک راک سب سے بڑا انویسٹر جو ہے گن کی پروڈکشن میں وہ بلیک راک ہے. بلیک راک کے اس میں ہیوی شیئرز ہیں. اچھا, پھر وہ آتے ہیں کہ جی فوسل فیول جو ہے اس کو کم سے کم اس کا استعمال کیا جائے کیونکہ اس سے پولوشن ہو رہا ہے, دنیا برباد ہو رہی ہے, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. بلیک راک کام کرتا ہے کہ ہاں جی بالکل جی پولوشن ختم ہونا چاہیے. ایک طرف تو آئل کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کرواتا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ یہ جو فوسل فیول ہے اس کا استعمال کم ہو.
لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، خاص طور پر امریکن کمپنیز، ان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بلیک راک کی ہے. انویسٹمنٹ مین اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز ہیں ان کے، اور وہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ویل نکالیں، کھودیں، کہاں سے تیل نکالیں، تو ڈبل گیم بلیک راک کر رہا ہے. اچھا، ڈیفینس انڈسٹری، کیوں دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، پالیسی میکر جہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امن ہو، امریکہ کی گورنمنٹ جیسے کہہ رہی ہے کہ امن ہو، لیکن بلیک راک نہیں چاہتا کہ امن ہو، کیونکہ جو ڈیفینس انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بلیک راک کی ہے. لاک ہیڈ کو آپ دیکھیں، ہم نے عام سنا ہوگا، بوئنگ طیارے بھی بنا رہے ہیں اور لڑکا جیٹ طیارے بھی بنا رہا ہے. تو اسی لاک ہیڈ میں انویسٹمنٹ ایک بڑا میجر پارٹنر جو ہے وہ بلیک راک بھی ہے. اسی طرح ایک ایٹ ایف ادارہ ہے، اس کے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ انہیں تمام گروپوں میں جن کا میں نے بھی ذکر کیا. تو یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو بھی، یہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں پالیسیز کو بھی، یہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اپنا انویسٹمنٹ اور اس کے جو ایک ڈائریکشن ہے دنیا میں جو چلنی ہے اس کو، اور گورنمنٹ کو، اور انر گورنمنٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ڈیجیٹل کے، پیور ڈیجیٹل کی طرف. یہ تو تھا ہم نے کہ ڈیجیٹل انڈسٹری میں شیئرنگ، جیسے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے ابھی گوگل میں یا اور آئی ٹی انڈسٹری میں. اب ہم آ جاتے ہیں ڈیجیٹل کی طرف پیور کے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر ہم نے کوئی کرائسس پیدا کرنا ہو، ہم مینس جو ڈیجیٹل انڈسٹری ہے، جیسے جب فروری 2019 میں یو ایس پریزیڈنٹ، سابق پریزیڈنٹ جو فیوچر میں ہونے والے ہیں، 50-50 چانس ہے لیکن زیادہ چانس ہے کہ وہ ہو جائیں گے. تو وہ جب انڈیا میں تھے تو اس وقت بڑی ایک مسلم کچھ فساد ہوا. فساد کیا ہوا؟ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ان کی ناک کے نیچے، اپنا دہلی کا جو ایوان وزیر اعظم ہے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر، اور ابھی تک لوگ وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکے، بے گھر ہیں، کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اور یہ 3 روز تک، 2.5 روز تک تو پورے عروج پر رہا. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے تھا فیس بک، واٹس ایپ، اور مطلب یہ جو گوگل کے آگے جو ان کی سبسڈیریز ہیں، ان کے ادارے ہیں وہ. اور فیس بک نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہم اس پر کربس نہیں لگا سکتے. ٹویٹر ہے، ٹویٹر دنیا بھر میں جو چینجز آئیں گی اس کے پیچھے ٹویٹر بھی ہوگا، بہت سی چینجز لا بھی رہا ہے. تو اب ہم دیکھیں تو یہ جو بڑے بڑے ڈیجیٹل اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فیوچر میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. جیفرے سے جب سوال کیا گیا، اپنے طور پر بھی کچھ کر سکتے کیا؟ یہ تجربات کرنے کے بعد اپنے تجربات کی بیس پر کوئی نتیجہ نکال کے اس کی بیس پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کر سکتی ہے. اس نے کہا کہ جی جب سوال ہوا کہ جو انسان کا برین ہے اس میں تو 100 ٹریلین کنیکشنز ہیں اپنا، تو اس میں تو 1 ٹریلین کنیکشنز ہیں جو اس کا مطلب 100 ٹائمز کم ہے. تو یہ کیسے مطلب انسان سے زیادہ اپنا سوچ سکتی ہے اور تجربات اس کے تجربوں سے بہتر ایک نتیجہ نکال سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان کا برین جو ہے وہ اپنی تمام کیپیسٹی پہ کام نہیں کرتا، یہ کر لیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جی جب فٹ بال، ایک رگبی کھیلنے کے لیے انہوں نے کچھ بنائے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کچھ بنائے. اچھا، ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی، کوئی پروگرام نہیں دیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ میں نے گول کرنا ہے یہاں پہ اور اس کو ایسے بال کو روکنا ہے، یہاں پہ روکنا ہے، بال کی یہ ڈائریکشن ہے. یہ سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے خود کنسیو کیا اور اس کے بیس پہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہم یہاں سے بال کو ہٹ کریں گے تو وہ گول ہو جائے گا. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس خود بھی سوچ رہی ہے. اور جب ان سے سوال ہوا کہ کیا ایک وقت میں یہ انسان کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل نکل بھی سکتی ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اور ان کے جو مالکان ہیں، اب جیسے امیزون کے چیف ہیں جو نیٹ کی کمپنی کو چلا رہے ہیں، اسی طرح جو بل گیٹس ہیں جو بہت زیادہ مائکروسافٹ میں جن کا نام ہے اس انڈسٹری میں، ایلون مسک ہیں، بڑا نام ہے. اب یہ 3-4-5 لوگ جو اور اس طرح کے ہیں جو واٹس ایپ کے اس میں ہیں یا ٹویٹر کے اپنا ہیڈز ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ فیوچر میں ڈیفائن کریں گے کہ انسان نے کیا سوچنا ہے، کیا پہننا ہے، کس کو پسند کرنا ہے، کس کو ناپسند کرنا ہے، کس کو ایک جیسے ہیٹ کا پرسیپشن ہے. ہیٹ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے برائی کی طرف مائل تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو تیزی کے ساتھ مائل ہونے کی وجہ سے ہی وہ جو ہے وہ ان کے جو انٹرنیٹ سے برائی پھیلتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں. تو اب لاگرتھم جو ہے وہ کنٹرول کرے گا انسان کی پالیسیز کو.
اور جو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بن گئی کہ جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ امریکہ میں جو ہوا 6 جنوری کو، وہ ہیٹ کرائم جب ہوا تو اس ہیٹ کرائم کے پیچھے انٹرنیٹ تھا اور انٹرنیٹ گروپوں کو اس کو کیا گیا. اسی طرح جو جسنڈا کے ملک میں ہوا تو اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ ایک انٹرنیٹ پہ انہوں نے ایک گروپ جوائن کیا اور اس پہ انہوں نے اپنا جو ٹیررسٹ تھا اس نے اپنا سارے کارنیج جو تھا مسلمانوں کا، 52 مسلمان شہید ہوئے 2 مساجد میں، النور میں بڑی مسجد میں زیادہ ہوئے، تو اس نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا اور اس کی وجہ سے اس کو ایک ہیوج جس کو کہتے ہیں ملا بوم ویسٹ میں. اس پر ہم اگلے 2-3 منٹ بعد بات کریں گے. تو ناظرین یہ ٹاپک میں یہاں پہ بھی ختم کرتا ہوں. اس میں بھی بڑی گنجائش ہے بات کرنے کی کہ فیوچر کی جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو وہ لوگ کنٹرول کریں گے جن کے پاس ڈیجیٹل انڈسٹری کا کنٹرول ہوگا. ایلن ماسک، جیف بیزوس اور بل گیٹس اور اس طرح کے کافی سارے لوگ یہ ہوں گے جو دنیا بھر کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح کی پالیسیاں وہاں پہ بننی ہیں اور کون سا ملک کس کے ساتھ قریب جائے، کس سے دور جائے. اس پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس انڈسٹری میں ہماری زیرو جس کو کہتے ہیں پریزنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ہمارے یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. میں یونیورسٹیز کو اور ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں وہ آئیں، اس میں انڈسٹری جو ہے وہ فائنینس کرے یوتھ کو، ان کو اسٹارٹ اپ میں موقع دے تاکہ وہ اس میں اپنا ایک نام بنا سکیں اور اپنا مقام بنا سکیں. کیونکہ اگر ڈیجیٹل انڈسٹری سے ہم مائنس ہو گئے، ابھی تو دیکھیں نا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز میں ہم چل جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اندر جب امریکہ میں ایک اندر گورنمنٹ قائم ہو گئی جو ڈیجیٹل وہاں کی انڈسٹری ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر رہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف جو مطلب بڑا ریلیونٹ ہے. اور اس وقت چونکہ یہ سال پورے یورپ میں الیکشنز کا سال تھا، 40 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالنے تھے. بہت سے ممالک میں، کئی ممالک میں اپنا الیکشن ہو بھی گئے اور کچھ ممالک میں ہونے بھی والے ہیں. تو اس پر ابھی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جو مطلب کئی 1-2 یونیورسٹیوں نے مل کے کروائی جس میں بہت سے لوگ انوالو تھے. اور اس بڑی جو ریسرچ ہے اس کا ٹاپک یہ تھا کہ اب فیوچر کا جو ٹیررزم ہے، فیوچر کا جو فنڈامنٹلزم ہے، فیوچر میں جو ہونے والا ہے ایک جس کو کہتے ہیں ایک تصادم کی کیفیت، وہ کس طرف سے ہے. تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کا ٹاپک تھا کہ وہ وقت گزر گیا جب لوگ مسلمانوں کی دہشت گردی کا ذکر کیا کرتے تھے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دنیا کو برباد اپنا نظریہ تھوپنے کے اینگل سے، جیسے داعش تھا کہ ہم اپنا نظریہ تھوپنا چاہ رہے ہیں. وہ ٹیررسٹ کتنے ہیں اور وہ ٹیررسٹ کتنے ہیں جو ایک گروپ کے بغیر بھی، داعش کے گروپ ہے نا. اب انفرادی ٹیررزم کے لوگ انفرادی طور پر بھی کافی سارا ٹیررزم ہو رہا ہے ویسٹ میں. اور یہ جو وائلنٹ ٹیررزم ہے یہ ڈومیسٹک ہے، جس کی بہت بڑی مثال میں نے ابھی پہلے بھی دی. 6 جنوری کو جب امریکہ میں لوگوں نے ووٹ کو سبوتاش کیا. ابھی امریکہ میں ایک اور چل رہا ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے جس میں ڈیجیٹل جو ایک کلائنٹس ہیں یا ڈیجیٹل ایک جو ابھر رہا ہے اپنا پاور، سپر پاور جو ہے ڈیجیٹل سپر پاور، اس کا بڑا رول تھا کہ وہ امریکن ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بن گیا، جس کے لیے میں نے ابھی پہلے لفظ استعمال کیا کہ امریکہ بامقابلہ امریکہ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ڈیجیٹل انڈسٹری ہے، جیسے انہوں نے 6 جنوری کو جب ٹرانسفر آف پاور ہونا تھا امریکہ میں، اس کو سبوٹاج کیا اور ایک لمبے عرصے تک ٹرانسفر آف پاور نہیں ہو سکا. لمبے عرصے سے مینس ادھر اپنا کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ادھر کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں مقدمے بنے اور مقدمے بننے کے بعد جو ہے وہ کہیں جا کے تو ایک ٹھہراؤ آیا اور اس پہ کئی 100-450-500 کے قریب کیسز بنے اور اس سے بھی زیادہ لوگ گرفتار ہوئے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ان کی تلاش جاری ہے کہ ان کو کیسے پکڑا جائے. اور اب فیوچر میں جو ویسٹ کا کہنا ہے کہ جو ٹیررزم تھا اسلام کے حوالے سے جس کو لنک کیا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ پس منظر میں چلا گیا ہے. ابھی اگر آپ اس کو جو ٹائٹل تھا ونس ویری آف ایکسٹریمسٹ وائلنس یورپ ناؤ فیئرس ایکسٹریمزم ان پالیٹکس. اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یورپ کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ ان کی سیاست میں داخل ہو چکا ہے اور ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے داعش ہے اس کو تمام مسلمانوں نے ہیٹ کیا
اس کے خلاف فتوے ہمارے ملک میں بھی آئے, دنیا بھر میں آئے کہ دہشت گردی سے ہمارا تعلق نہیں, کیونکہ جرمنی میں جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ بہت زیادہ پاور میں آ گئی ہیں, اور وہاں پہ اب یہ بحث چل رہی ہے کہ برلن جو ہے وہ اب لازمی طور پر انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرے, وہ بھول جائے اسلامی ٹیررزم, کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسلامی ٹیررزم, مطلب جو چند ایک مسلمان پکڑے گئے جن کے ریفرنس سے اسلامی ٹیررزم کا ایک لفظ انہوں نے ایجاد کر لیا. وہ کہتے ہیں اب پورے یورپ میں ایکسٹریم رائٹ ونگ آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر آ گئی ہیں, اور گورنمنٹ کے اندر آ کے وہ ایسی پالیسیز بنا رہی ہیں جو پوری ورلڈ کو پہ ایفیکٹ کریں گی اور جمہوریت کو برباد کر کے رکھ دیں گی. خود امریکہ کے اندر بھی بحث چل رہی ہے کئی بلکہ تو ایک آرٹیکل یہ بھی آیا تھا کہ ان کی ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ بنیاد پرستی کی میں بہت آگے چلی گئی ہے جب یہ ٹرمپ صاحب کے ایشوز ڈیولپ ہوئے تو اس میں آیا. اور اسی طرح جرمنی میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس پر بین کی باتیں چل رہی ہیں, جس کو کہا جاتا ہے فار رائٹ. اب وہ بظاہر تو فار رائٹ ہے لیکن ایکچولی وہ انتہا پسند ہوتا ہے, ایک اچھا سا لفظ مغرب اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے. تو اس پارٹی کا نام ہے الٹرنیٹو فار جرمنی, یعنی یہی جرمنی کا جو ہے نا فیوچر ہے, متبادل اسی میں ہے, ان کو اپنا فیوچر دیکھنا چاہیے. اس کو وہاں پہ کہا جاتا ہے AFD پارٹی. ہمارے ہاں اگر طالبان کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائے کھڑا ہو تو اس کو شاید 2 ووٹ بھی نہ ملے, داعش کو آدھا ووٹ بھی نہ ملے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ریجیکٹڈ ہیں, لیکن جو یورپ ہے اس میں کی پالیٹکس میں یہ ایکسیپٹڈ ہیں. تو یہ بہت بڑی تھریٹ ہے مغرب کے لیے جس پر اس کو توجہ دینی چاہیے, اور اسی ایکسٹریمزم کو روکنا چاہیے. اور اسی پہ اب FBI نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ڈومیسٹک ٹیررزم جو ہے وہ امریکہ میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو یہی اب ان کا فیوچر ہے کہ ایک انتہا پسندی ہے جس پر پابندی لگانی ہے, قانون پابندیوں سے روکتا ہے. اب یہ ایک تصادم کی کیفیت ہے, فرانس میں بھی ہے, جرمنی میں بھی ہے, ایون لنڈن میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, اور USA میں بھی ہے. تو یہ ملک اپنے اندر ہی ایک نئی کنٹروورسی کا شکار ہے جہاں جمہوریت کو ایک آزمائشی دور سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو خواتین و حضرات, آج ہم نے ان 2 ٹاپکس پر بات کی. اگلی بار ہم ایسے ہی کوئی اور انٹرنیشنل عالمی منظرنامے پر ابھرنے والی نئے معاملات کے ساتھ حاضر ہوں گے. سہیب مرغوب کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے اسپیشل TV. خدا حافظ.